लाहौर सेशन कोर्ट में आज फायरिंग का एक और वाक़या हो गया और ये वाक़या कैसे पेश आया है और उसकी जद में गोलियां लगने वाला जो शख्स है वो कौन था, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने जो बुलंद बांग दावे किए थे कि शूटर ख़त्म हो गए हैं, वो दावे तो दरे के दरे रह गए। सेशन कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है, उसके अंदर बख्शी खाना मौजूद है, वहाँ पे ये वाक़या हो गया। क्या क्या उसकी जुरिडिक्शन में आता है, किस तरह ये हसास तरीन इदारा गिना जाता है और यहाँ पे इस तरह का सिक्योरिटी लैब हो जाने के पीछे पुलिस बजाते खुद किस हद तक इन्वॉल्व हो सकती है। पेशी पर आने वाले शहरी को 2 गोलियां टांग जबकि 1 गोली पेट में लगी, यानी कि 3 गोलियां लग चुकी हैं। और रिवाल्वर वो मुल्ज़म अंदर लेके कैसे गया, शूटर कैसे लेके गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सईद मज़हर नवाब टाउन के मुकदमा में लाहौर सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए आया था। पुलिस ने शूटर नदीम को मौका से असला समेत गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग से लाहौर सेशन कोर्ट में भगदड़ मच गई। लाहौर सेशन कोर्ट में जाती दुश्मनी पर मबनी फायरिंग के वाक़े पर डीएजी ऑपरेशन ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आपके मैं मां सदके चले जाऊं, उन्होंने पढ़ो, उन्होंने पूछो कि किवें हो गया, इत्थे तुसीं नौकरी कर रहे सो, किस तरह हो गया। इस इंक्वायरियां, बंदा जड़ा फंडर हो गया। सेशन कोर्ट है, वहां पे एडिशनल सेशन जज बैठता है, वहां पे कोई सिविल कोर्ट या कोई मजिस्ट्रेट नहीं बैठता। और ये इतना बड़ा उनका सिक्योरिटी लैब है कि जिसका हिसाब कोई, और वो भी आगे ऑर्डर्स देते हैं और सिक्योरिटी मंगवाते हैं किला गुजर सिंह से, यानी कि एसपी हेडक्वार्टर से। आप इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें। अब जाहिर है कि ये शहर के अंदर वाक़या है, तो डीएजी लाहौर कौन है? फैसल कामरान है। यहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाएगा या सिक्योरिटी के अंदर कोई लैप आ जाएगा या कोई मसला मसाइल पैदा हो जाएगा तो उसकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। ये वाला इलाका एसपी सिटी के अंदर आता है, ये आधा इलाका एसपी सिविल लाइन के अंदर आता है। 2 एसपी इसमें डायरेक्ट उनके ऑपरेशन के इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सिक्योरिटी लैब की आवाज़ें जो हैं वो इनकी जानिब भी उठना शुरू हो जाती हैं, जबकि इनका लेना देना ही कोई नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी को सख्त कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक शख्स रिवॉल्वर लेकर गेट से इतनी चेकिंग के दौरान अंदर कैसे चला गया। टांगों के दरमियान में यहां रख के छुपाया, तलाशी की लई है तलाशी लई है, ये मैं पित पाउडर लाना है, पित पाउडर ला के तलाशी लेके हो गए। आप यकीन करें, और अच्छी तरह तलाशी लो, पहुंचे चेक करो, टांगे चेक करो, ये उसके थाइस चेक करो, उसके हिप्स की तरफ हाथ लगाओ, उसकी बगलें चेक करो, उसके पीछे की कमर को चेक करो। ये क्या तरीकाकार है? मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। लाहौर सेशन कोर्ट में आज फायरिंग का एक और वाक़या हो गया और ये वाक़या कैसे पेश आया है और उसकी जद में गोलियां लगने वाला जो शख्स है वो कौन था, इसकी भी पूरी डिटेल देंगे आज के व्लॉग में। ये भी बताएंगे कि ये अदालतें जब महफूज नहीं हैं और अदालतों की सिक्योरिटी होती किन के पास है और ये गफलत किसकी है और ये कौन सी डिवीज़न के अंडर ये सेशन कोर्ट लाहौर की आती है, ये भी आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ज़ाती दुश्मनियाँ रखने वाले होशियार बाश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने जो बुलंद बांग दावे किए थे कि शूटर ख़त्म हो गए हैं, वो दावे तो दरे के दरे रह गए। पूरे शहर में अमन व अमान है, उसका भी सारे का सारा क्लाइमैक्स आपके सामने आ गया है कि सेशन कोर्ट में, यानी कि सेशन कोर्ट अहाताए अदालत है, सेशन कोर्ट एक बहुत बड़ी अदालत है, उसके अंदर बख्शी खाना मौजूद है, वहाँ पे ये वाक़या हो गया। क्या क्या उसकी जुरिडिक्शन में आता है, किस तरह ये हसास तरीन इदारा गिना जाता है और यहाँ पे इस तरह का सिक्योरिटी लैब हो जाने के पीछे पुलिस बजाते खुद किस हद तक इन्वॉल्व हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज के व्लॉग में हम शामिल करेंगे। ये कुछ वीडियोस हैं जिनको जख्मियों को गोलियां लगी हैं, इनको मुलाज़ा फरमा लें। और ये मेरे पास जो रिपोर्ट आई है नाजरीन, ये कोई नहायत ही अनपढ़ किस्म का रिपोर्टर है जिसने लिख के भेजी है। इसमें काफ़ी सारे लफ्ज़ गलत लिखे हुए हैं,
لیکن ہم صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سیشن کورٹ میں فائرنگ پیشی پر آیا شہری زخمی۔ یہ دیکھیں اب جملہ ہی اس نے کیا لکھا ہوا ہے، سیشن کورٹ میں فائرنگ پیشی پر آیا شہری زخمی، یہ جملہ بنتا ہے۔ پولیس نے زخمی کو علاج معالجے کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا۔ پیشی پر آنے والے شہری کو 2 گولیاں ٹانگ جبکہ 1 گولی پیٹ میں لگی، یعنی کہ 3 گولیاں لگ چکی ہیں، اور ریوالور وہ ملزم اندر لے کے کیسے گیا، شوٹر کیسے لے کے گیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سعید مظہر نواب ٹاؤن کے مقدمہ میں لاہور سیشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آیا تھا۔ پولیس نے شوٹر ندیم کو موقع سے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ فائرنگ سے لاہور سیشن کورٹ میں بگدڑ مچ گئی۔ تو پگدڑی مچنی سی، اتنے ظاہر ہے اتنے عام لوگ بھی جاتے ہیں، بیچارے مدعی حضرات بھی جاتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی راہگیر زخمی نہیں ہو گیا اور اس کی کوئی ٹانگ نہیں سوج گئی یا وہ پتے کے اوپر گولی نہیں لگ گئی، وہ بہت بڑا، یعنی کہ اب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ لاہور میں پیش آ گیا ہے۔ اب اس لفظ کو کوئی انکار کرنا چاہے تو وہ اپنی پشت بچانے کے لیے بے شک کرتا رہے، لیکن یہ ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ۔ لاہور سیشن کورٹ میں ذاتی دشمنی پر مبنی فائرنگ کے واقعے پر ڈی اے جی آپریشن نے فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ آپ کے میں ماں صدقے چلے جاؤں، قربان چلا جاؤں آپ کے، آپ نے خدا کی قسم بہت بڑا کام کیا سر، پھر انکوائری لواتی وہ نا بندیاں نے جڑے اتنے تعینات سن گرفتار کرو، انہوں نے پڑھو، انہوں نے پوچھو کہ کیویں ہو گیا، یہ تو تسی نوکری کر رہے سو کس طرح ہو گیا، یہ تو انکوائریاں، وہ بندہ جڑا ہے پھنڈر ہو گیا ہے، سیشن کورٹ ہے، وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج بیٹھتا ہے، وہاں پہ کوئی سول کورٹ یا کوئی مجسٹریٹ نہیں بیٹھتا۔ میں بڑا حیران ہوں اس روش کے اوپر۔ جبکہ 2 زخمیوں کو میو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا، ایس ایس پی آپریشن جو ہے نا، وہ تو ظاہر ہے کہ پورے لاہور کی سیکیورٹی کا جائزہ انہوں نے لینا تھا اور ڈی اے جی آپریشن نے بھی لینا تھا، لیکن اصل ذمہ داران میں اگر پولیس میں کوئی شخص ذمہ دار ہے نا اس واقعے کا، تو وہ ایس پی سیکیورٹی ہے، کیونکہ آپ کے دربار ہو گئے، آپ کی عدالتیں ہو گئیں، آپ کے اجتماعات ہو گئے، آپ کے کوئی میلے ٹھیلے ہو گئے، آپ کی کوئی اس طرح کی کہانیاں ہو گئیں، آپ کا کوئی میچ سسٹم ہو گیا، اس میں سیکیورٹی، اور 2 دن کے بعد تو میچ ہے لاہور میں، اس میں سیکیورٹی جو ہے وہ ایس پی سیکیورٹی نے دینی ہوتی ہے، اور وہ بذریعہ جو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے وہ ایس پی ہیڈ کوارٹر کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں بہت ساری مداخلت ایس پی ہیڈ کوارٹر کی بھی ہوتی ہے۔ ڈی اے جی آپریشن نے عدالتی احاطے کی سیکیورٹی مزید سخت اور غفلت کرنے برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خیر، ڈی اے جی آپریشن اچھا آدمی بھی ہے، خوبصورت آدمی بھی ہے، لیکن یہ انکوائری لگانے والا سسٹم سر مجھے نہیں اچھا لگا آپ کا، آئی ایم سوری۔ یہ جو آخر میں آپ نے ہدایات دے دی ہیں نا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ عدالت، سیشن کورٹ کسی بھی شہر کی کیوں نہ ہو، وہاں پہ بے پناہ رش ہوتا ہے، وہاں پہ بخشی خانہ ہوتا ہے، جو جیلوں سے قیدی آتے ہیں ان بخشی خانوں میں رکھے جاتے ہیں، پھر پیشی کے اوپر جب آواز پڑتی ہے تو وہاں سے نکال کر ان کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی کتنا حساس مقام ہے، گیٹ کے ساتھ ہی بخشی خانہ ہے، وہاں سے نکال کر پیش کیا جاتا ہے متعلقہ عدالت میں، وہاں سے پھر بخشی خانے میں لایا جاتا ہے۔ اور بخشی خانے کی تو داستان ایک الگ داستان ہے نا، وہ تو ایک کرپشن کی ایسی اماجگاہ، ایک ایسی دوزک منڈی ہے کہ اس کے اوپر تو کبھی پھر بھی لاگ کریں گے، اس کی کہانیاں آپ کو ویژول کے ساتھ پھر دکھائیں گے، لیکن بخشی خانے تک لانا، بخشی خانے میں اتارنا، بخشی خانے سے اتار کر پھر وہاں سے باقاعدہ طور کے اوپر عدالت میں پیش کرنا، عدالت سے پیش کرنے کے بعد بخشی خانے میں واپس لانا، بخشی خانے سے پھر واپس جیل تک لے جانا، یہ جیل حکام کی ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ یہ ساری سیکیورٹی جو ہے نا ایس پی سیکیورٹی کے آرڈرز کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ان کا سیکیورٹی لیب ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں، اور وہ بھی آگے آرڈرز دیتے ہیں اور سیکیورٹی منگواتے ہیں قلعہ گجر سنگھ سے، یعنی کہ ایس پی ہیڈ کوارٹر سے۔ آپ اس میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شہر کے اندر واقع ہے، تو ڈی اے جی لاہور کون ہے؟ فیصل کامران ہے۔
یہاں پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا سیکیورٹی کے اندر کوئی لیپ آ جائے گا یا کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو جائے گا تو اس کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے، جبکہ ان کی ڈائریکٹ اگر دیکھا جائے تو کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن وہ ہو جاتا ہے، یہ سارا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایک ڈویژنل ایس پی سٹی، اس کے انڈر یہ علاقہ آتا ہے، یہ والا علاقہ ایس پی سٹی کے اندر آتا ہے، یہ آدھا علاقہ ایس پی سول لائن کے اندر آتا ہے۔ 2 ایس پی اس میں ڈائریکٹ ان کے آپریشن کے انوالو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو سیکیورٹی لیب کی آوازیں جو ہیں وہ ان کی جانب بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے سیکیورٹی کو سخت کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ریوالور لے کر گیٹ سے اتنی چیکنگ کے دوران اندر کیسے چلا گیا؟ مجھے یہ صرف بتا دیا جائے کیسے چلا گیا۔ میں نے 2 دن پہلے ویلاگ کیا ہے، میں نے بتایا کہ آپ کے لال پل کے اوپر سرعام منشیات بکتی ہے اور پولیس والے باقاعدہ طور پہ ان کی دادرسی کے ساتھ بکتی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے میں ریکارڈ نہیں کر سکا، میں نے دیکھا تو 200 روپیہ لے کے چلے جاتے ہیں ان سے منشیات فروشوں سے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن میں نہیں ریکارڈ کر سکا، میں بچوں کے ساتھ تھا، میں نہیں ریکارڈ کر سکا۔ میرے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے دیکھا، وہ ریکارڈ نہیں سے کر سکے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جو باہر عدالتی کھاتے کے باہر سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے وہ کانسٹیبلان ہوتے ہیں، پرانے بابے پاٹے پرانے، جنہوں نے نیچے فلیٹ بوٹ پہنے ہوتے ہیں، پیٹ ان کے 25 گز باہر آئے ہوتے ہیں، گردنیں ان کی اس طرح پیچھے سے سوجی ہوتی ہیں، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کے وہ آخری لیول کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا چلتا میرا بی پی ہائی ہے، میرا لو ہے، ان کو نہیں پتا چلتا میری شوگر لو ہے، میری ہائی ہے۔ آپ یقین کریں وہ اسی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں۔ جو لڑکے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں ان کو سوائے ٹک ٹاک دیکھنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں نے لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کو باقاعدہ ایسے چھپ کے نا ایسے بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے دیکھا ایسے۔ اب یہاں پہ غفلت ہو جائے یا کسی سے 200 روپے لے کے سامان چیک کیے بغیر ہی اندر جانے دیں، اور ریوالور ہوتا کتنا سا ہوتا ہے، ٹانگوں کے درمیان میں یہاں رکھ کے چھپایا، تلاشی کی لئی ہے تلاشی لئی ہے، یہ میں پت پاؤڈر لانا ہے، پت پاؤڈر لا کے تلاشی لے کے ہوگی۔ آپ یقین کریں وہ اچھی طرح تلاشی لو، پونچے چیک کرو، ٹانگیں چیک کرو، یہ اس کے تھائز چیک کرو، اس کے ہپس کی طرف ہاتھ لگاؤ، اس کی بغلیں چیک کرو، اس کے پیچھے کی کمر کو چیک کرو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور اگر کوئی عدالتی عملہ اس میں انوالو ہے، یعنی کہ کوئی اہل مد وغیرہ انوالو ہے، تو پھر آپ اس تفتیش کے دائرہ کار کو کس طرح وسیع کریں گے؟ یہ ذرا مجھے سمجھا دیں۔ کیا کوئی جج آپ کو اپنا اہل مد پکڑنے دے گا یا کوئی ریڈر پکڑنے دے گا؟ وہ ڈیوٹی کے اوپر آیا، اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، کورٹ رپورٹرز کی ڈیوٹی کے اوپر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، کوئی چیکنگ نہیں ہوتی۔ ان کی گاڑیاں بھی اندر جاتی ہیں اور جانی چاہیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن چیکنگ نہیں ہوتی۔ وہ روزانہ کی شناسہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور وہ بردبار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عملہ کیونکہ دستی رشوت لیتا ہے ڈیٹیں بتانے کا، آپ کے مقدموں کی کاپیاں نکالنے کا، آپ کی ڈیٹ آگے رجسٹرار کے پاس لگوانے کا، یہ سارا پیرلل سسٹم ساتھ کرپشن کا چل رہا ہوتا ہے، تو ان کی کرپشن سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس میں وہ کرپٹ ہو گئے ہوں اور انہوں نے پسٹل کو اندر جانے دیا ہو۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ پسٹل پہلے ہی پہنچا دیا گیا اور شوٹر بعد میں پہنچا ہو، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، جاتے جاتے پکڑا دیا، لفافہ ہے پائنا بنا دے جانا، انہیں لفافے دے وچ پسٹل کڈیا، ٹھک 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 ٹھک، بندے نے فیر مار کے چلا گیا۔ ناظرین، یہ ذاتی دشمنی ہو، یہ کوئی ذاتی عداوت ہو، یا پھر یہ کوئی دہشت پھیلانے کا امر کیوں نہ ہو، یہ لاہور شہر میں واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یہ ایک دہشت گردی کا کمپلیٹ واقعہ ہے، یعنی کہ یہ واقعہ کسی ٹک ٹاکر کے گھر کے دروازے کے باہر تو نہیں ہوا، یہ واقعہ کسی عام شہری کے دروازے کے باہر تو نہیں ہوا، یہ تو وہاں واقعہ ہوا ہے جہاں نظام انصاف حرکت میں آتا ہے، جہاں پر یہی پولیس افسران باقاعدہ طور پہ اپنی پیشیوں کے لیے بھی پیش ہوتے ہیں، یہاں پر انصاف کی فراہمی کا نظام، یعنی کہ وہ ایک مسلسل سلسلہ وار حرکت میں رہتا ہے، اور جہاں پہ انصاف کی فراہمی ہو
وہاں مجرمان بھی ہوں گے، ملزمان بھی ہوں گے، وہاں پر مدعی حضرات بھی ہوں گے، اور وہاں پر وہ صدائیں بلند کرنے والے بھی ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پتہ نہیں میری اپلیکیشن لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی، اور وہ کسی بھی وقت کسی کے بھی ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ مجھے کسی بڑے دانشور آدمی نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ آج پاکستان میں قتل و غارت کرنے کی جو سب سے آسان ترین جگہ نا وہ عدالتیں ہیں، اور میں نے بڑا شدید اختلاف کیا تھا اس بات میں، لیکن عدالتوں کے احاطوں کے اندر پے در پے ہو جانے والے اتنے واقعات کے بعد اب یقین آنے لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔